आतिफ तोकीर ने अपने कुछ अशार से पाकिस्तानी माशरे में पजीराई हासिल की। आप जानते हैं आतिफ तोकीर शायर हैं, बैरूनी मुल्क मुकीम हैं, पाकिस्तानी हैं। अब वो लगभग दानिश्वर हैं और तकरीबन दुनिया जहान के हर मामले पर बोल लिख लेते हैं, क्योंकि पढ़ने सुनने वालों का एक हल्का उनको मैसर है। और ये हर किसी का हक है, राइट है उसका कि वो लिखे, पढ़े, बोले, जो भी उसकी मर्ज़ी है। उन्होंने अब लिखा है कि फ़लस्तीन की तंजीम जो है हमास, उसके बारे में कि अमेरिका के सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत अब वो गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है, आमादा है। ये दुनिया जहान की एक बड़ी ख़बर थी। अब सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ज़रिए, यानी वो हमास को कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ज़रिए सैकड़ों आम शहरियों को मारने और इसराइल के हाथों 70,000 इंसान मरवाने और पूरा गज़ा तबाह करवाने के बजाय ये काम पहले नहीं हो सकता था। ये उन्होंने सवाल पूछा है, ये उन्होंने तंज भी किया है। और फिर लिखते हैं कि अगर कोई आपको पुरअमन, मुनज़्ज़म और मरबूत जद्दोजहद के अलावा कोई दूसरा रास्ता बताता है तो समझ लीजिए वो आपका बदतरीन दुश्मन है। ये उनकी अपनी दानिश्वरी है, ज़ाहिरी बात है। अब हर मसला एक जैसा नहीं होता जिस तरह वो कह रहे हैं, ये उनका इरशाद है और उनको राइट है अपने फरमुदात कहने का। लेकिन फिर तनकीद भी होगी और सवाल भी उठेंगे। अब बज़ाहिर ये देखने और पढ़ने में बड़ा खुशकुन है और बड़ी मानी खेज़ तंज है ये, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो महसूस होता है कि बहुत बड़ा कोई इल्मी नुक्ता उन्होंने बयान कर लिया हो जो शायद किसी दूसरे के दिमाग में ना आया हो, बल्कि ख़ुद फ़लस्तीनियों, हज़ारों लाखों फ़लस्तीनियों की एक बड़ी अक्सरियत को भी शायद मालूम ना हो जो उन्होंने कहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है ये उनका ख्याल होगा, या ये ऐसा लग रहा है या दिखाई दे रहा है, मगर ऐसा है नहीं। ये दानिश्वरी नहीं है, ये लाइल्मी है। ये दुनिया के कदीम मसलों में से एक को मैट्रिक पास तालिब इल्म की नज़र से देखने का एक अंदाज़ है। वो वाली बात है जिस तरह के पाकिस्तान में मैट्रिक पास तालिब इल्म करते हैं और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर या इस तरह की हरकतें करते हैं। अब शायर आतिफ तोकीर की इस मंतक का पोस्टमार्टम किया है हमारे दो करम फरमाओं ने, हमारे दोस्त हैं, और वो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इल्मी अंदाज़ इख्तियार करते हुए इस बुनियादी जो उन्होंने ये फरमुदात लिखे हैं उनका पोस्टमार्टम किया और अपना नुक्ता नज़र बयान किया। एक हैं हसनैन अशरफ जो तारीख़ और फ़लसफ़े के तालिब इल्म हैं जो कमाल लिखते हैं, और दूसरे हैं सहाफ़ी और समाजी उलूम के माहिर अली अरकम। मैं दोनों को बड़ा पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ। दोनों ने शायर आतिफ तोकीर की तरह बैरूनी मुल्क, ये दोनों साहब भी हमारे दोस्त हैं, मुकीम हैं, मगर मुस्तकिल मुकीम नहीं है जिस तरह आतिफ तोकीर साहब शायरी करते हैं बाहर रह के ही और वहीं पे काम करते हैं, उनका राइट है। ये एक जो हैं वो हसनैन अशरफ जर्मनी में हैं जो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, और दूसरे भी बैरूनी मुल्क हैं अली अरकम अपनी रोज़गार के सिलसिले में। पहले हसनैन अशरफ की जवाब की तरफ आते हैं। वो लिखते हैं कि आतिफ तोकीर ने जो ज़ाहिरी बात दूर की कोड़ी लाई है उस पर उन्होंने लिखा है, हसनैन अशरफ ने, कि बादी नज़र में ये सवाल बहुत सादा, सीधा और बहुत माकूल मालूम होता है, लेकिन ये दो गलत फहमियों पर मबनी है। अब वो गलत फहमी बताते हैं। वो गलत फहमियाँ ये हैं कि किसी भी मसले से उलझते हुए, यानी कोई मसला हल करते हुए, इसको देखते हुए शख्स को वो सहूलियात मुयसर होती हैं जो हमें हैं, और हमें भी मसाइल का वैसा ही इदराक है जैसा उस शख्स को जो उस मसले से उलझ रहा है, जिसके साथ में वो मसला है। सो ऐसे तज्जियात एक आइडियलाइज्ड नज़रिए को किसी भी मसले से बढ़ा देते हैं या उसको लड़ा देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं जिसका सादा जवाब उस शख्स की हमाकत के तौर पर निकलता है। ये उनकी राय है और वो बड़े दिलचस्प अंदाज में समझा रहे हैं। मसलन नीचे दर्ज करदा तज्जिया नुमा तबसरे में इस आइडियलाइज नज़रिए, यानी अगर मुकाबले या जीतने की सिकत ना हो तो मुज़ाहमत ही क्यों की जाए, का सादा इतलाक़ कर दिया गया। ये उन्होंने आतिफ तोकीर के इस नज़रिए के बारे में लिखा है। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, इस तज्जिए में जो छुपी एक नाइंसाफ़ी जो सामने है, जो तज्जिया करने वाले साहब यानी आतिफ तोकीर का उनका जिक्र कर रहे हैं कि उनका माफ़ी ज़मीर खोलती है, उसे देख लीजिए। अब पहले तो आपने जिस बंदे ने बात कही होती है, उसूल यही होता है कि उसका पोस्टमार्टम करता है। वो कह रहे हैं कि इसराइल के हाथों 70,000 इंसान मरवाने और पूरा गज़ा तबाह करवाने। अब ये कोट एंड कोट में उन्होंने लिखा है, तो इस जुमले में वो कह रहे हैं कि फ़ाइल को देखिए, फ़ाइल मौजूद है, लेकिन फ़ेल की निस्बत उसकी तरफ नहीं है, उसकी तरफ नहीं की जा रही। इससे आप हमारी दानिशवराना जो सलाहियत है उस पर गौर कीजिए। मतलब 70,000 इंसान मरवाए, लेकिन जिसने मारे उसके बारे में नहीं। कैसे हमने फ़ाइल को बाकी भी रखा, लेकिन फ़ेल की निस्बत उसकी जानिब नहीं होने दी, और बहुत से
خاموشی سے تمام، اور بہت ہی خاموشی تمام تر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں الزام کہیں اور در دیا، اور یہ واقعی سے ایسی بات ہے اس پورے جملے میں جو عاطف توقیر نے لکھا ہے، یہ بنیادی اس کی غلطی ہے یا غلط بیان ہے۔ اب ان دو غلط فہمیوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں حسنین اشرف، پہلی یہ کہ برصغیر تذکرہ یہ بات بھی عرض کرنا مناسب ہے کہ صاحب یہ تجزیہ نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کی یہ تجزیہ یہ نہیں ہوتا، یہ سوڈو انالسس ہوتا ہے، جو ایک سوڈو کویسچن سے اس میں یعنی گھسا دیا گیا، ایک سوڈو کویسچن جو ہے اس میں ایک سوڈو انالسس گھسا دیا گیا۔ یہ بات نہایت کوئی احمق شخصی بھی جانتا ہے کہ طاقتور سے نہیں بڑھتے، یہ بالکل جائز بات ہے، اور یہ طاقت نہ ہو تو پرامن رہتے ہوئے وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت انا پرستانہ تبصرہ ہے۔ آپ اس کائنات میں واحد معقول شخص نہیں جنمے، یعنی آپ پہلے شخص نہیں ہے جو دنیا میں ہے جو معقول ہو، جنہیں یہ بات مساوات سمجھ میں آئی ہے کہ ہتھیار پہلے ڈال دینے چاہیے تھے، اور وہ شخص جو یہ نہیں کر رہا یا تو بیوقوف ہے یا شدت پسند وغیرہ وغیرہ ہے۔ یہ حسنین اشرف نے ان پہ تبصرہ کیا، ان کے اس پہلے جملے پہ تبصرہ کیا۔ اب دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے سے الجھتا ہوا شخص، یعنی جس شخص کو وہ مسئلہ درپیش ہے، یعنی فلسطینی جو اس مسئلے کے بنیادی فریق ہیں، جو وہاں رہ رہے ہیں غزہ کے باسی، فیصلہ سازی اور سیاسی فیصلہ سازی ایک نہایت پیچیدہ عمل ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو شخص مسئلے کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کیا عوامل ہوتے ہیں، وہ کیا عناصر ہوتے ہیں، اور وہ کیا معلومات اس شخص کو میسر ہیں، وہ کن حالات کا شکار ہے، کن حالات کے پیش نظر اپنا فیصلہ کرتا ہے، اور کیسے یہ فیصلہ کرتا ہے، اس کو جانچنے کا جو اس کو جانچے بغیر، یعنی ہم محض یہ رٹے رٹائے سبق نہیں دہرا سکتے جو ایک عالمی اصول بنا دیا گیا، اور پیسے ویسے بھی وہاں جو عالمی اصول ہے وہ نہیں لاگو ہوتا کوئی بھی۔ علاوہ ازیں اس شخص کی یاداشت میں وہ مسائل کس طرح درج ہیں، یعنی یہ فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں حسنین اشرف، پھر اس شخص کی حیثیت کیا ہے، مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ مثال دیتے ہیں ایک عام لوگوں کے لیے۔ اب شاعر جیسے اتنے بڑے فلسفی کو سمجھا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ حسنین اشرف لکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ ایک والد نے اپنی بچیوں کے ہمراہ دریا برد ہو جانا قبول کر لیا، اس وقت جب وہ تیر سکتے تھے اور اپنی جان بچا سکتے تھے۔ اب یہ اس وقت کے واقعے کی ذرا ذکر ہے۔ مجھے خبر کی ثقافت کا علم نہیں، لیکن فی الحال اس واقعے کو یوں ہی قبول کر لیتے ہیں، کر لیجئے۔ وہ ایک مثال دے رہے ہیں حسنین اشرف، یہاں جو بنیادی کردار یعنی والد ہے، اس کا یہ فیصلہ باہر بیٹھے شخص کو نہایت نامعقول معلوم ہوگا۔ یعنی ایک شخص تیر سکتا ہے اور بچیوں کے لیے وہ چھلانگ لگا دی، حالانکہ بچیاں نہیں تیر سکتی، وہ ڈوب گئے، اور اگر صاحب بچیوں کو زندگی نہیں بچ رہی تھی تو وہ اپنی جان بچا لیتا۔ یہ ایک سوال ہے، یہ وہی والا سوال ہے جو عاطف توقیر کو، تو مطلب کہ انہوں نے خودکشی کر لی، یا کم از کم وہ کوشش تو کرتا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کشتی میں باپ کے ہمراہ جا بیٹھیے، بات ٹھیک ہے۔ جس کی بیٹیاں خوفزدہ ہیں، وہ ڈوب رہی ہیں، یہاں فیصلہ کرنے کا وقت، فیصلہ کرنے کے حالات اور فیصلہ کرنے کی نوعیت اس سادہ آئیڈیلائزڈ نظریاتی تبصرے سے بہت پیچیدہ ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے حسنین اشرف کی۔ ایک باپ خود کو محافظ کے روپ میں دیکھتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو خاندان کا اٹوٹ انگ کے طور پر سمجھتا ہوگا، ظاہر پر خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی لایانی ہو جاتی اگر اسے اپنی بچیوں کے خوفزدہ چہرے اور ان پہ بڑھتے اس خوف کو ساری زندگی سہنا پڑتا۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں جو اس کے تیر کی کشتی سے نکل جانے اور بچیوں کو ڈوبتا چھوڑ دینے سے ان پر ظاہر طاری ہوتا۔ یہ اس پہ تبصرہ کریں۔ میں فیس بک پر بیٹھ کر یہ اعلان بہت آرام سے کر سکتا ہوں کہ جو کوئی بھی آپ کو خودکشی کی ترغیب دے وہ فلاں فلاں ہے۔ اب یہ بات اس مثال کے ذریعے حسنین اشرف نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، شاعر صاحب کو جو بیرون ملک مقیم ہیں عاطف توقیر۔ اس سے ان دونوں کی غلط فہمیوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ والد محترم کو وہ سہولت میسر نہیں ہے جو مجھے فیس بک پر اپنی ڈرائنگ روم میں بھرے پیٹ میسر ہے۔ یعنی میں یہاں پر اس معاملات میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو وہاں ہو رہا ہے۔ میری فیصلہ سازی کی صلاحیت اور ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بہت مختلف ہے۔ اسی طرح مجھے وہ مسائل لاحق نہیں ہیں جو مسائل ان کو لاحق ہیں، یعنی وہ جس سچویشن میں ہیں۔ میری یاداشت میں بہت کچھ ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کا بنیادی جزو ہے۔ میرا ان بچیوں سے وہ تعلق نہیں ہے جو اس باپ کا ہے جو ان کے ساتھ جس نے کشتی میں چھلانگ لگائی اور ان کے ساتھ ڈوبیا۔ میری ترجیحات وہ نہیں ہیں جو اس باپ کی ہیں۔
یہ ظاہری بات ہے ایک درست تجزیہ ہے، درست انالیسس ہے جو حسنین اشرف کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں بہت آرام سے بیٹھ کر میں بذوق خواہش معقول باتیں کر سکتا ہوں، اچھا ہے کیجیے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تجزیہ نہیں ہو سکتا. یہ عاطف توقیر کو کہہ رہے ہیں کیونکہ تجزیہ کار اس بنیادی سائنس سے واقف نہیں ہے کہ جو فیصلہ سازی فیس بک پر پوسٹ کرنے جیسا سادہ عمل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ درست بات ہے کہ وہ سارا کچھ جو انہوں نے اتنے طریقے سے سمجھا ہے، تاریخی مطالعہ ایسا سادہ نہیں ہے، یہ وہ سادہ عمل نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ حسنین اشرف کا تبصرہ تھا عاطف توقیر کی اس پوسٹ پہ جو انہوں نے بڑے عامیانہ انداز میں لکھا تھا. اب علی ارقم کے عاطف توقیر کو دیے گئے جواب کی طرف آتے ہیں. یہ بڑا علمی جواب ہے، بڑا علمی انداز اختیار کرتے ہیں. علی ارقم بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت سی گتھیاں جو ہیں فلسفے کی، سماج کی، سماجیات کی، انسانی نفسیات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لبرل نقطہ نظر کا مورل ہائی گراؤنڈ کچھ زیادہ ہی اپس اینڈ ڈاؤن، یعنی چمگادڑ کی طرح ٹانگوں سے معلق ہے. جہاں اس بار چمگادڑ الٹے لٹکے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی مورل گراؤنڈ جو لبرل طبقے کا ہے، عاطف توقیر کی طرف اشارہ کہہ رہے ہیں، ان کی طرف کہہ رہے ہیں. یہ غاصب جدید ترین اسلحے سے لیس اسرائیلی ریاست اور ایک دہائیوں سے محصور و قابض قوم کے درمیان اخلاقی اور طاقت کے نام نہاد توازن کا مفروضہ قائم کر لیتے ہیں. یہ بات بالکل یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ان پہ تفصیل. جب عاطف توقیر یا ان کے ہم خیال دانشور جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں علی ارقم کہ پرامن، منظم اور مربوط جدوجہد کے علاوہ ہر راستہ غلط ہے، تو وہ دراصل اس لبرل فریم ورک کی عکاسی کر رہے ہیں جو مزاحمت کو تشدد سے اور رد عمل کو اصل جارحیت سے ملا کر دیکھتا ہے. یہ بات 16% آنے جس کو کہتے ہیں نا 100% اور 16 آنے درست ہے کہ ان کو ایک ذات نہیں دیکھا سکتا. یہ طرز فکر جو ہے تمام تر اخلاقی اور انسانی تباہی کا ملبہ قابض قوت کی بمباری کے بجائے مظلوم جو مزاحمت کر رہا ہے اس پر ڈال دیتا ہے. یہ علی ارقم لکھ رہے ہیں. اور حالانکہ حماس یا کوئی بھی مزاحمتی گروہ وہ جو ہے اس طویل نوآبادیاتی جبر کا نتیجہ ہے، جو ظاہری بات ہے نوآبادیاتی جبر ہی ہے جس وقت چل رہا ہے، اس کا بنیادی سبب نہیں ہے. یہ جو گروہ اگے ہیں، یہ سامنے آئے ہیں، یہ اس جبر کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ سبب نہیں ہے. لبرل اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ مظلوم ہمیشہ پرامن اور شائستہ رہے. یہ ہم پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم جو ہے وہ نہ کرے. تاریخی قائر سے یہ والی بات جو ہے یہ بالکل کٹی ہوئی ہے. اگر پرامن اور سفارتی جدوجہدی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی ضامن ہوتی تو فلسطین کے مغربی کنارے، یہ وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں حماس کا کوئی مسلح وجود نہیں ہے. حماس کے دو ونگ، ایک سیاسی اور ایک عسکری ہے، اور وہاں جو ہے مغربی کنارے جو ویسٹ بینک ہے، وہاں تو دہائیوں سے یاسر عرفات کی PLO کے بعد اب فلسطینی اتھارٹی پرامن سفارتکاری کے ذریعے جو ہے اپنا راستہ جو ہے اس نے بنایا ہے. اور اس وقت بھی محمود عباس جو ان کے صدر ہیں وہ اس علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں یا ان کا وہاں پر ہولڈ ہے. لیکن اس سب کا مثبت کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہاں تو ویسٹ بینک میں تو مغربی کنارے میں اسرائیل نے کتنی آبادیاں کر لی ہیں، ابھی حال ہی میں کتنے انہوں نے سیٹلمنٹ کیے. پچھلے 30 برسوں میں وہاں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. یہ علی ارقم بھی یہی بات لکھ رہے ہیں. اور فلسطینیوں کی زمینوں کو جس طرح مسلسل غصب کیا جا رہا ہے، ان پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، اور روزمرہ کی سطح پر انسانی حقوق کی جس طرح وہاں پامالیاں ہو رہی ہیں اور وہ سلسلہ جاری ہے. وہ جو ہے حال ہی میں وہاں جو سیٹلرز نے مقامی فلسطینیوں پر جو تشدد کیا ہے، جس کی ویڈیوز آئی ہیں، جس طرح ان کے گھروں پہ انہوں نے بلڈوزر چڑھائے ہیں، اور وہ سب کچھ جس طرح آبادیوں کو وہاں بے دخل کیا گیا ہے، عام معصوم شہریوں کو ان کے گھروں سے جو صدیوں سے وہاں پر رہ رہے تھے، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اس سب کو دیکھتے ہوئے جب آپ 70,000 سے زائد انسانوں کی جو شہادت ہے، جن کو قتل کیا گیا ہے، اور ان کے پورے شہر کی تباہی پر آپ بات کرتے ہیں، تو یہ سوال آپ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کام پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو یہ کام تو ہو رہا ہے، آلریڈی کیا جا رہا ہے کہ پرامن جدوجہد، لیکن پرامن جدوجہد والے علاقے تو زیادہ تیزی سے ان کے قبضے میں چلے گئے. دراصل یہ قابض اسرائیلی جو قوت ہے اس کو براہ راست جنگی جرائم اور اس کی ریاست کے فائر پاور کو دانستہ یا نادانستہ اخلاقی استثناء دینا مقصود ہے. یہ جو علی ارقم لکھ رہے ہیں ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں جو شاعر صاحب نے، عاطف توقیر صاحب نے لکھا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تشدد کا شکار ہونے والے سے تو اخلاقی سوالات کرے، لیکن تشدد کرنے والے جو جابر ہیں ان کے ہاتھ کو روکنے اور اس کے بنیادی جبر پر بات کرنے سے گریز کرے.
یہ وہ چیز ہے کہ جو عاطف توقیر کی اس پوری فلاسفی میں یا اس کے چند جملوں میں ہمیں نظر آئی، اس لیے میں نے کہا کہ میٹرک پاس طالب علم کی طرح تھی. حقیقت تو یہ کہ جب تک جہاں تک لبرل فریم ورک کا وہ کہہ رہے ہیں تعلق ہے، صہیونی توسیع پسندی ہے، غیر قانونی قبضے اور طاقت کی نابرابری، یعنی جو دونوں نہیں ہے برابر، اس مسئلے کی اصل بنیاد ماننے سے انکار کرے گا، اس کا ہر تجزیہ سطحی اور ادھورا ہی رہے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کرکس ہے، یہ اس کی پورا مغز ہے اس بات کا کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں اور دنیا کی تمام تر آزادی کی جو تحریکیں ہیں، علی ارقم یہ لکھ رہے ہیں، چاہے وہ جنوبی افریقہ کا نسل پرستانہ نظام اپارتھیڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہو یا برطانوی راج ہو، یہ ثابت کرتے ہیں یا ثابت کرتی ہیں کہ جب قوموں پر تمام سیاسی، قانونی اور پرامن راستے مسدود کر دیے جائیں تو مزاحمت محض جو ہے وہ ایک انتخاب نہیں بلکہ ایک ناگزیر تاریخی رد عمل بن جاتی ہے. یہ تو علی ارقم نے لکھا ہے، لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، پاکستان انڈیا جس طرح آزاد ہوئے بر صغیر، تو یہی ہوا تھا 1857 کی جنگ آزادی، جس کو کچھ لوگ غدر کہتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے. اس لیے قابض فوج کو یا قابض قوت کو نظر انداز کر کے مظلوم کے رد عمل کو نشانہ بنانا اور اسے بدترین دشمن قرار دینا دراصل مبادیاتی جبر کے تسلسل کو ہی تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے. تو میں نے بات وہاں پر کی کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ دنیا کا کوئی اصول اس پہ جب لاگو نہیں ہوتا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کچھ اور بھی تبصرے کیے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یزیدیت کی رد میں اور حسینیت کی ثنا میں بھی شاعری کرتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے ان پہ تبصرہ ہے ان کا، اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے وہ حلیم بھی پکاتے رہتے ہیں، جو ان کا رائٹ ہے وہ پکائیں، لیکن کم از کم ایسے تبصرے کرتے ہوئے تاریخ اور سماج اور اس جگہ جس جگہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. بنیادی نقطہ تو وہی ہے، جو جبر کا شکار ہے، جو ظلم اور بدترین قسم کی انسانی حقوق کی پامالیوں کا سامنا کر رہا ہے، رد عمل دینا اس کی اپنی ثوابدید ہے، وہ کس طریقے سے دے.